لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में जुल्म और ज़्यादती यानी क्रूअल्टी जो है या नाइंसाफ़ी इनजस्टिस करना ये बहुत कॉमन है, हम हर जगह देखते हैं। बल्कि ये तो ज़माना कदीम से हर दौर में ऐसा ही होता आ रहा है। जब कोई ज़ालिम हुक्मरान या रूलर जो है या ताकतवर इंसान या कौम जो है दूसरों पर जुल्म और ज़्यादती करते थे, और फिर इस तरह दुनिया की हिस्ट्री हम देखें बेशुमार एग्जांपल्स हैं। फिर मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे आजकल के दौर में आप देखें हर जगह जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। वजूहात या रीज़न सबको मालूम है कि मुसलमानों का क्या हाल है, ऐशो इशरत में हैं, ज़वाल पज़ीर हैं वगैरह। तो अब जुल्म और ज़्यादती यानी कि क्रूअल्टी जो है या एक्चुअली इनजस्टिस जो है वो है क्या, पहले इसको समझते हैं। कुरान के मुताबिक जो है इसके बहुत वसी मीनिंग है। असल जो रूट लेटर्स या मादा जो है ज़ा, लाम एंड मीम है, बाप दाराबा से जब आता है ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्मन, यानी किसी चीज़ को उसके राइट यानी असल मुकाम से हटाना या ज़्यादती करना। और ये अदल व इंसाफ के बिल्कुल बरअक्स है, यानी अपोजिट या ज़िद है। और बेइंसाफ़ी क्या मतलब है, ये वो अमल है या चाहे वो अल्लाह ताला के साथ किया जाए हकूक़ुल्लाह यानी कि या हकूक़ुल इबाद, तो ये जुल्म कहलाता है। यानी हर वो काम जो अगेंस्ट किया जाए वो जुल्म के सेंस में आ जाता है। अगर हम कुरान पाक गौर से पढ़ें और समझें तो ये लफ्ज़ एक दूसरे अंदाज में भी आया है, यानी इसके हाईएस्ट जो पीक जो इसके मीनिंग है यानी कि वो क्या है, फसाद के सेंस में बनता है। यानी मतलब क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक अल्लाह ताला ने की, यानी फ़रिश्तों को कहा, अपना इरादा ज़ाहिर किया कि मैं इंसान बना रहा हूँ अपना खलीफा, तो उन्होंने स्ट्रेट क्या कहा कि सूरह बकरा आयत 30 में है, अतज आलू, क्या आप बनाएंगे फ़ीहा, इसको ज़मीन पे, यानी मई युफ़सिदु, यानी जो फसाद करेगा ज़मीन पर, व यस्फिकु, और खून बहाएगा। मतलब क्या हुआ कि जुल्म और ज़्यादती जो है नाइंसाफ़ी करेगा। वेरी क्लियर एक मैसेज दिया उन्होंने। तो अगर हम गौर करें इसको तो दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इंसान की जो हिस्ट्री है, जब उसके पावर अथॉरिटी आती है या उसके पास ताकत होती है तो वो जुल्म और ज़्यादती करता है, और बेशुमार मिसालें हैं। तो अब जुल्म के असल मीनिंग जो है वो क्या बन जाते हैं, किसी का हक मारना, नाइंसाफ़ी करना, या इंसाफ के अगेंस्ट कोई सा भी काम करना। दूसरे लफ्ज़ों में किसी चीज़ को उसके सही मुकाम से हटा देना या ना रखना या नाजायज़ तरीके से उसको मूव करना। तो अरबी में एक मुहावरा है कि ज़लम तो सका, यानी कि मैंने मुश्केज़े यानी कि जो कंटेनर होता है जो पानी का या दूध का, उसका जो पानी या दूध था मैंने बेवक्त इस्तेमाल किया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उस मुश्केज़े में कंटेनर में जो है दूध को दही जमाने के लिए रखा हुआ था और उससे पहले ही पी लिया उसको, यानी दही जमाना मकसूद था, मतलब था, लेकिन आपके साथ उसके साथ आपने ज़्यादती करी। इस तरह एक और मुहावरा अरबी में कहते हैं ज़लमतुल अर्दा, यानी कि मैंने ज़मीन वहाँ से खोदी, डिग किया जहाँ से नहीं खोदनी चाहिए थी, यानी मैंने उस जगह पर जुल्म किया। तो ये एक सेंस बनता है। अगर हम गौर करें कि एक और एंगल से यानी कि एक और ज़ाविये से देखें, जुल्म को समझें, तो जो भी चीज़ जो है अदल इंसाफ के अगेंस्ट या मुनाफी होगी वो जुल्म के सेंस में आ जाएगी। यानी किसी चीज़ का या किसी भी राइट का, हक का हद से ज़्यादा या लिमिट से तजावुज़ करना, बढ़ जाना या कम हो जाना बहुत ज़्यादा, ये दोनों सेंस बन जाते हैं जुल्म के सेंस में। तो अब किसी चीज़ में कमी बेशी हो, चाहे वो क्वांटिटी मिकदार में हो, क्वालिटी हो, या किसी किस्म का हक हो या तादाद हो, उसमें ज़्यादती या कमी जो है वो बेशक थोड़ी सी क्यों ना हो, ज़रा सी क्यों ना हो, मादी हिसाब से क्यों ना हो, तो वो जुल्म के सेंस में बन जाती है। सूरह कहफ आयत 33 में वलम तज़लिम मिनहु, वो हरगिज़ नहीं कम किया करते थे उसमें से, यानी कि ये सेंस बनाया गया। तो अब हम देखते हैं कि जब जुल्म की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि जुल्म एक्चुअली है क्या, हक मारना, ज़्यादती करना, असल जगह से उस चीज़ को हटा देना, तो ये सेंस तो समझ में आ गया। अब जुल्म इंसान करता क्यों है, यानी जो जुल्म करने वाला होता है वो जालिम शख्स कहलाता है, यानी क्रूल शख्स होता है जो दूसरों पर जुल्म करता है। लेकिन ये उसके अंदर ये सेंस वो क्यों पैदा होता है, उसके अंदर ये चीज़ ऐसी क्यों आती है। तो अगर इंसान की नफ्सियात को हम गौर से ज़रा देखें तो जब इंसान की नफ्सियात, साइकोलॉजी बताती है कि वो सिरात मुस्तकीम पे अगर नहीं हो और इसमें उसके अंदर ताकत, पावर या जो उसकी अथॉरिटी उसको मिल जाए, यानी उसको इख्तियारात मिल जाएँ, तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इंसान के अंदर जो है उसके अंदर वो सलाहियतें नेगेटिव शुरू हो जाती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी गरूर, तकब्बुर और हसद, और दूसरों को कमतर समझना। और फिर चूंकि इसके पावर होती है
تو وہاں سے وہ شروع کرتا ہے انجسٹس کرنا یا ظلم و زیادتی یا حق مارنا. تو اب یہ ایسا ایسا چیز بڑھتی چلی آتی ہے. پھر انسان جو ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے, حق مارتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو پھر معاشرے سوسائٹی میں جو ہے جو لوگ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس پاورز ہوتی ہیں, تو وہ بھی اوپنلی یہ کام شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان کی ایک ایسا ایک انڈیویجول انسان سے ایک معاشرے کی طرف دیکھیں کس طرح سے یہ بڑھتی ہے چیز. یعنی ایک انسان کے کرتے ہوئے دوسرے انسان بھی اس کو روکتے نہیں ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, کوئی انصاف نہیں ہوتا, تو دوسرے لوگ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, پھر معاشرے سوسائٹی میں یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر ایک سسٹم میں ایک معاشرے سوسائٹی میں عدل و انصاف کا کوئی کرنے والا نہیں ہے, لاز اینڈ آرڈر وغیرہ کچھ نہیں ہے, تو سب لوگ جو ہیں جن کا پاور یا اتھارٹی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ دوسروں پہ, یعنی کہ جو غریب پور لوگ ہوتے ہیں یا جو مظلوم ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. پھر پورا معاشرہ جو ہے اس میں جکڑ جاتا ہے, یعنی اس کے ایک نیٹ کے اندر, ایک جال کے اندر آ جاتا ہے. وہیں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ ناانصافی کرنا, ظلم و زیادتی کرنا. پھر ایسے لوگ جو ظالم جابر لوگ ہوتے ہیں, بغاوت اور سرکشی کی طرف جاتے ہیں, جو کہ ظلم کی آگے انتہا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہیں سے بتایا کہ وہ جب سرکشی کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جاتے ہیں. اور پھر یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے, جو میں نے بتایا شروع میں. فساد کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ جو ہے ایک فساد معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی ڈیفارمیشن شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے بلڈ یعنی کہ خون و خرابہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ظلم کی پوری ایک اگر آپ دیکھیں کہ ایک سیکوینس بن جاتی ہے جو ایک سوسائٹی معاشرے کو جکڑ لیتی ہے, اور وہیں سے بربادی اور تباہی ہوتی ہے اس قوم کی, اس معاشرے کی. تو اب اگر علماء کرام کو تفاسیر کے ہم اگر اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ دیکھیں کہ ظلم کی جو ہے مختلف اسٹیجز ہیں, مختلف لیول یا کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ظلم ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے, یعنی شرک کرتا ہے, اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے سورہ لقمان میں آیت 13 میں یہ بات کہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, یعنی کہ جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ, یعنی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یعنی بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے. اور شرک و ظلم کے عظیم کیوں کہا گیا, غور کریں. انسان اپنے خالق یا مالک یا رب جو ہے, رازق جو ہے, اس کو معبود بنانے کے بجائے کسی اور انسان کو, کسی اسٹیچو یا بت کو, کسی چیز کو, استغفر اللہ, اس کو معبود بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقام پہ لے آتا ہے, اس کو ایکول کر دیتا ہے, پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے, اس مستحق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے, یعنی ناانصافی کرنا ہوئی, زیادتی کرنا ہوئی, یعنی ظلم کرنا ہوا. تو ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اس جو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کو اس جگہ سے ہٹایا جا رہا ہے, استغفر اللہ. تو یہی وہ ظلم ہے, شرک جسے کہتے ہیں, یعنی عظیم جو ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمارے خالق ہے, نعمتیں دی, اس کی بجائے اس کے کہ ہم اس کی عظمت, کبریائی, ربوبیت کو کے مطابق اس کا مقام اس کو دیں, تو یہاں ہم جو ہے کافر, جو مشرک لوگ ہیں, وہ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. انسان کا سب سے پہلا حق اس کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے, کیونکہ اس نے ہی اس کو بنایا, اور اپنے رب کی عبادت کرنا, بندگی کرنا اور اس کا حق ادا کرنا, یہی سب سے بڑا فرض ہے. تو اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسی ظلم کے ڈفرینٹ شیڈز یا لیولز بھی ہیں, یعنی کفر و نفاق, یعنی جھوٹ بولنا, اللہ تعالیٰ کے اوپر بنانا جھوٹ, دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر لے کے آنا, کھڑا کر دینا, یہ بھی ظلم عظیم ہے. سرکشی کرنا, بغاوت کرنا, یہ سب ظلم میں آ جاتے ہیں. تو یہ سورہ ہود آیت 18 میں بھی ہے, اور جگہ جگہ قرآن پاک میں آتی ہیں باتیں. تو اللہ تعالیٰ کی بیسکلی دی ہوئی حدود سے آگے بڑھ جانا یا تجاوز کرنا, لمٹ سے, جو شریعت ہمیں بتاتی ہے, یہ بھی ظلم کے سینس میں آ جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت 229 میں بات ہے. اب دوسرا ٹائپ کا جو ظلم ہے وہ ہم کامن پریکٹس جو ہم نے بات کی شروع میں, ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے سوسائٹی میں کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ یا ایک قوم دوسری قوم پہ کرتی ہے. سورہ شورى آیت 42 میں ہے اس کے مدامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین پر جو ہے ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس طرح کی بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں قرآن پاک میں ڈفرینٹ صورتوں میں کہ دوسروں پہ ظلم کرنا, ناانصافی کرنا, ان سب پہ وارننگ دی گئی ہے. اور یہی چیز جو ظلم کی ٹائپ ہم نے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. اب اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. کہیں پر یہ فزیکل جسمانی طور پہ ظلم ہو رہا ہے, انجسٹس ہو رہا ہے. کہیں پر مینٹل ٹارچر کے ذریعے اذیت دی جاتی ہے. کہیں پر سائیکولوجیکل وے میں ظلم. کہیں پر فائنینشیل طور پہ یعنی مالی طور پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں. اور بے شمار اگزامپل دیکھتے ہیں ہم لوگ, چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ ہو. ہر جگہ جہاں انسان کو موقع ملتا ہے ناانصافی کرنے کا, حق مارنے کا, زیادتی کرنے کا, وہ کرتا ہے. اور اس کی اعلیٰ ترین مثالیں جو گھٹیا اور چیپ مثالیں سے کہتے ہیں, ہم ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں کہ ٹارچر سیلز اور جیلز وغیرہ کے اندر مسلمان لوگوں کے ساتھ یا مسلمان کے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا گیا. بہت ساری مثالیں ہیں.
تو اب ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں یا کرول شخص ہوتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں وہ کیوں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک وجہ یہی ہے میں نے بتایا کہ پاور اتھارٹی آنے کی وجہ سے ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، قبر میں جانے کا، مرنے کا ڈر نہیں ہے، جہنم کا، آخرت میں حساب کا کوئی. تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اسٹریس انسان کے اندر. تیسری ٹائپ کا جو ظلم ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ دراصل انسان اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا. سورہ فاطر آیت 32 میں مفہوم یہی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کتاب یعنی قرآن پاک کو وارث بنایا، مگر ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کرنے والے بھی ہیں. مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، ہمارا رب ہے، مگر دوسری طرف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ عمل نہیں صحیح طرح سے کرتے. سورہ قصص آیت 16 میں بھی یہ ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب ایک شہر میں ایک شخص کو گھوسا یعنی مکہ مار کے ہلاک کیا تو ساتھ میں یہ فرمایا کہ قال ربی انی ظلمت نفسی، یعنی میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں وہ غلطیاں کر سکتا ہے، اپنے نفس کے اوپر اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی مطلب کیا گناہ کرتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے ان پہ. تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والی بات ہوتی ہے. اچھا، اب ان تینوں کیسز کو یعنی کہ ظلم کے جو تینوں کیٹیگریز ہیں قرآن و حدیث میں اگر غور کریں تو سب سے اصل جو ظلم ہے وہ ہے کیا ایکچولی؟ اگر اس کے بالکل باٹم پہ جائیں تو اصل ظلم جو ہے انسان اپنے ساتھ ہی کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنا ہی ایکچولی اپنے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے. اور اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں قرآن پاک میں. ہم پاسٹ میں جو ڈفرینٹ قومیں یا نیشنز جو ہیں، نکلی قوم عاد اور سمود وغیرہ وغیرہ، وہ اگر آپ دیکھیں سورہ نحل آیت 33 میں یہی بات ہے کہ کیا ہے کہ ان قوموں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا اور اسی سے وہ برباد ہوئی. اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ آیت 57 میں یہ ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہے، وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بھی بتایا ہے کہ میں ایکچولی یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، قومیں یعنی یہ جو لوگ تھے یہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے تھے. کیوں؟ وہی بات کہ وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ وہ الٹے سیدھے کام کرتے تھے اور غرور و تکبر میں پھر اپنے آپ پہ ہی ایکچولی ظلم کر رہے ہیں. تو اپنے ساتھ ہی زیادتی اور ناانصافی کرتے تھے بیسکلی، اسی وجہ سے عذاب آیا، تباہی ہوئی. تو اگر ہم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے غور کریں، یعنی کہ اگر جو ظالم انسان ہے جب دنیا میں وہ ڈفرینٹ لیول پہ ظلم کرتا ہے اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وغیرہ، تو اس طرح آخرت میں بھی جو ہے اس ظلم کرنے کی جو سزائیں مقرر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، جس طرح سے دنیا میں 3 طرح کے ظلم یا لیولز ہیں، کیٹیگریز ہیں، اس طرح آخرت میں بھی ان کی 3 طرح سے سزائیں ہیں، پنشمنٹس ہیں. تو نمبر 1 جو شرک تھا یعنی ظلم عظیم، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے آخرت میں. اور نمبر 2 جو ہے یعنی دوسروں پہ ظلم کرنا، اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے دونوں آ جاتے ہیں. اب اگر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی استغفار کرتا ہے اپنے حقوق اللہ کی وجہ سے تو وہ معافی ہو سکتی ہے اگر سچے دل سے کرے. لیکن اگر حقوق العباد ہیں اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کی ہے تو جب تک وہ انسان اس کو معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ اس کا ظلم یا زیادتی وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. ان تمام باتوں میں اگر ہم سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے والا ایک بات یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو ہے پوری طرح سے یعنی پورا جو ہے عدل و انصاف ہوگا. تمام تر جو ہے کورٹ کے تقاضے یعنی جو ایک عدالت ہوتی ہے، اس میں سماعت ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہیں، پھر ساتھ ساتھ گواہیاں ایویڈنس لائی جاتی ہیں، پروف اور ثبوت ہوتے ہیں، اس کے سامنے انسان کے رکھے جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا. ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا عادل اور انصاف کا ایک تقاضا، ان کے ایک منصب ہے، یعنی کہ اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے. سورہ بقرہ آیت 281 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. سورہ نساء میں بھی ہے کہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا یا ناانصافی نہیں ہوگی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں جگہ جگہ کہ وہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ انسان ہی ہے جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. تو اب بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ظلم کرنے والے ہیں، حق مارنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور کیا ہم مظلوم ہیں؟ اور اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو کس طرح سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ.